Welcome to Hard Talk. I'm Stephen Sacker. हार्ड टॉक में खुशामदीद। मैं हूं स्टीफन सैकर। पाकिस्तान में ताकतवर लोगों से मुश्किल सवाल करने वाले सहाफ़ियों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपना ध्यान करें। गुज़िश्ता बरस रिपोर्टरों पर एक के बाद एक हमले हुए। हमलावरों को कोई सज़ा नहीं मिली और वो अब तक नामालूम है। हुकूमत का इसरार है कि पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त का गढ़ है। आज मेरे मेहमान मारूफ कॉलम नवीस और टीवी प्रेजेंटर हामिद मीर हैं, जो माजी में कई कातिलाना हमलों में बच चुके हैं और इस वक्त बगावत के इल्जामात का सामना कर रहे हैं। क्या रियासत पाकिस्तान आज़ाद सहाफ़त को खामोश करने की कोशिश में है? Independent journalism. हामिद मीर, हार्ड टॉक में खुशामदीद। स्टीफन सैकर, मुझे अपने शो में बुलाने का शुक्रिया। Well, it's a pleasure to have you on this show. हमें आपके आने की खुशी है। आप इस्लामाबाद से लंदन में हमारे साथ बात कर सकते हैं, लेकिन गालिबन आप पाकिस्तान में अपने टीवी नाजरीन से बात नहीं कर सकते। आपके शो पर फिलहाल पाबंदी है और अखबार में आपका कॉलम भी रोक दिया गया है। ऐसा क्यों है? The column seems to have been suspended too. Why is that? Yes, I am banned on my TV channel. हाँ, मैं अपने टीवी चैनल पर बैन हो चुका हूँ। मैं अखबार में अपना कॉलम नहीं लिख सकता। This is not the first time when Pervez Musharraf was in power. ये पहली बार नहीं है। जब परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार में थे, उन्होंने भी मेरे टीवी पर आने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन वो एक फौजी आमिर थे। उन्होंने मुझे टीवी पर बैन किया, लेकिन उन्होंने मेरे अखबार में लिखने पर कभी पाबंदी नहीं लगाई। अब इमरान खान वजीर आज़म हैं और बदकिस्मती से मेरे सिर्फ टीवी पर आने पर पाबंदी नहीं, बल्कि मैं अपने अखबार में कॉलम भी नहीं लिख सकता। तो पाकिस्तान में जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत नहीं है। इसी तरह आइन है और आइन नहीं है। मैं पाकिस्तान में सेंसरशिप की जिंदा मिसाल हूँ। And I am a living example of censorship in Pakistan. Now, it seems your suspension came about. ऐसा मालूम होता है कि आप पर पाबंदी नेशनल प्रेस क्लब के सामने मई में आपकी एक पुरजोश तकरीर के बाद लगी, जहां आपने उन कुव्वतों के बारे में बात की जो पाकिस्तान में सहाफ़ियों को निशाना बना रही हैं। आपने तकरीर इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी पर उनके घर में ही हमले के चंद रोज बाद की थी, जिसमें आपने इशारा दिया था कि अगर इन कुव्वतों ने अपनी कार्रवाइयां जारी रखी तो उन्हें सहाफ़ियों से रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। इन कुव्वतों से आपकी क्या मुराद थी और आप किस तरह के रद्द-ए-अमल के बारे में बात कर रहे थे? What kind of retaliation were you talking about? Stephen Sacker, you see, I survived many assassination attempts in Pakistan and I never got justice. I was involved in many fake cases. देखें स्टीफन सैकर, मैं कई कातिलाना हमलों में बच चुका हूँ। मुझे कभी इंसाफ नहीं मिला। मुझ पर कई जाली मुकदमात बनाए गए और पाकिस्तानी अदालतों ने मुझे बरी किया। मुझ पर बार बार जाली मुकदमात बनाए गए। मुझे बार बार धमकियां दी गईं। देखें, जब हमारे वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आपसे आपके शो में बात की, उसी दिन 28 मई को जब मैंने खिताब किया था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ी बैरून मुल्क में पनाह लेने के लिए ड्रामे करते हैं। मैं अपने साथी सहाफ़ी के साथ खड़ा था जिस पर उसके घर में हमला हुआ था। वो नौजवान सहाफ़ी है और मैं उसके साथ यकजहती का इजहार कर रहा था। मैंने कहा था कि पाकिस्तान में जब भी सहाफ़ी पर हमला होता है उसे इंसाफ नहीं मिलता और कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस जिम्मेदार अफराद की निशानदेही करने में नाकाम रहती है। तो आप अगर हमें इंसाफ नहीं देंगे तो हम उन लोगों के नाम लेने पर मजबूर हो जाएंगे जो हमारे ख्याल में इसके जिम्मेदार हैं। Fail to identify the culprits. So if you will not provide us justice, then we will be forced to mention the names of the people who we think are responsible. And let me stop you. मैं आपको यहाँ रोकूंगा हामिद मीर। ये इंतहाई अहम बातें हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग सोचेंगे कि इस बात का क्या मतलब है कि आप नाम लेंगे। आपको कैसे मालूम हो सकता है कि नौजवान सहाफ़ी मिस्टर तूर पर किसने हमला किया, और इसी तरह आपको कैसे मालूम है कि माजी में आप पर किसने हमले किए थे, क्योंकि कोई भी कभी कानून की गिरफ्त में नहीं आया था। Yeah, but that is the reason that in my case, when I survived an assassination attempt in Karachi, I got 6 bullets.
جی یہی تو بات ہے. میرے کیس میں جب میں کراچی میں قاتلانہ حملے میں بچا تھا مجھے 6 گولیاں لگی تھیں جن میں سے 2 اب بھی میرے جسم میں ہیں. میں نے ایک شخص کا نام لیا تھا, ایک خفیہ ادارے کے سربراہ. اس وقت کی حکومت نے جس کے سربراہ نواز شریف تھے, اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان سمیت سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججوں پر مشتمل ایک 3 رکنی انکوائری کمیشن قائم کیا تھا. میں نے اس اعلیٰ اختیاراتی کمیشن کے سامنے ایک بار نہیں 2 بار اپنا بیان ریکارڈ کروایا. میں زخمی تھا لیکن میں کمیشن کے سامنے پیش ہوا اور اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا. اور جب کمیشن نے اس شخص کو طلب کیا جو میرے خیال میں مجھ پر حملہ کرنے یا میرے خلاف سازش بنانے کا ذمہ دار تھا تو اس نے انکار کر دیا اور وہ کبھی کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوا اور کبھی کوئی رپورٹ پیش نہیں ہوئی. اور یہی معاملہ اسد طور کے ساتھ پیش آیا. انہوں نے پولیس کو درخواست دی جس پر پولیس نے FIR درج کی. ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا نام اس FIR میں شامل تھا. He made a complaint to the police and the police registered an FIR and the name of an intelligence agency was mentioned in that FIR and we were demanding that ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ hمارے ساتھی اسد طور کے ساتھ انصاف کیا جائے. given justice but unfortunately Again, let me stop you and just try to keep this. میں آپ کو یہاں روکوں گا. ہم اس کو ممکن حد تک آسان زبان میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. کیا آپ کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز مسٹر طور پر حملے کی ذمہ دار تھیں جیسا کہ مسٹر طور نے کہا؟ اور کیا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گزشتہ 1 برس کے دوران اور اس سے پہلے صحافیوں پر حملے میں اضافے کے لیے پاکستان کی ریاست ذمہ دار ہے؟ Seen over the last year and more. you see these things are documented. دیکھیں یہ چیزیں بار بار ریکارڈ پر لائی گئی ہیں. عالمی تنظیموں اور پاکستانی تنظیموں کی طرف سے, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کئی رپورٹیں ہیں. یہ وہ حقائق ہیں جو ریکارڈ کیے جا چکے ہیں. ریاستی ایجنسیوں, انٹیلیجنس ایجنسیوں پر بار بار حملے کروانے, صحافیوں کو اغوا کرنے کا الزام لگایا گیا. For organizing attacks, for kidnapping journalists. We are Mr. not Chowdhury, the information minister, whom, as you وزیر اطلاعات فواد چودھری, جو جیسا کہ آپ نے بھی کہا حال ہی میں ہارٹ ٹاک میں آئے تھے, کا کہنا تھا کہ برائے مہربانی نتیجے اخذ کرنے میں جلد بازی نہ کریں. مسٹر طور کا کیس الجھا ہوا ہے, اس کی اچھی طرح تفتیش ہوگی اور انصاف ہوگا. وہ کہیں گے کہ آپ نتیجے اخذ کرنے میں جلد بازی کر رہے ہیں. jumping to conclusions. so he made that statement 2 months ago in your show. Now 2 months have been passed. انہوں نے یہ بات 2 مہینے پہلے آپ کے شو میں کہی تھی. اب 2 مہینے گزر چکے ہیں, کوئی گرفتاری ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی بات سامنے آئی ہے. مسٹر چودھری نے آپ کے شو میں کہا تھا کہ نتیجہ نکالنے میں جلد بازی نہ کریں. 2 ماہ گزر چکے ہیں, انصاف کہاں ہے؟ یہی تو ایشو ہے, یہی تو سوال ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستانی صحافی باہر پناہ لینے کے لیے یہ ڈرامہ کرتے ہیں. دیکھیں, میں نے یا اسد طور نے کبھی پاکستان سے باہر پناہ لینے کے لیے درخواست نہیں دی اور نہ ہی ہماری پاکستان سے باہر امیگریشن حاصل کرنے میں دلچسپی ہے. تو انصاف کہاں ہے؟ یہی تو پرابلم ہے. ریاست پاکستان ہمیں انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. یہی تو مسئلہ ہے. That is the problem. Why the state of Pakistan is failed to provide us justice. That is the problem. Right, That is the but issue. if we're going to talk justice, there are different ways of looking at اگر ہم انصاف کی بات کریں تو انصاف کو دیکھنے کے کئی زاویے ہیں. آپ نے مئی میں اپنی تقریر میں جو کہا اس کی وجہ سے آپ کو بغاوت کے الزامات کا سامنا ہے, اور میرے خیال میں آپ پر بغاوت کے 6 مختلف الزامات ہیں. آپ کو عدالت میں لانے اور الزامات کا سامنا کرنے کے لیے, اور ان الزامات کے درست ثابت ہونے کی صورت میں آپ کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے. face life in prison. Yes, and I am ready to face a life imprisonment because I think that if they will be جی ہاں, اور میں عمر قید کی سزا کے لیے تیار ہوں, کیونکہ اگر وہ مجھے سزا دیتے ہیں تو پوری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ویسے دنیا کو پہلے ہی معلوم ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ میں پاکستان میں سینسرشپ کی زندہ مثال ہوں. سب کو معلوم ہے کہ حامد میر کے ساتھ کیا ہوا, اس پر کیوں پابندی لگائی گئی. سب کو ان لوگوں کے نام معلوم ہیں جن کا میں نے ذکر نہیں کیا. سب کو معلوم ہے کہ مجھ پر پابندی کا کون ذمہ دار ہے. عام پاکستانی بہت سمجھدار ہیں, وہ بہت ذہین ہیں, انہیں ہر بات کا علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی نہیں ہے. ہم انصاف چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی قائم ہو.
اور اگر صحافی سوال کرتا ہے تو اسے خاموش کرنے کی کوشش نہ کی جائے. And if a journalist is asking question, don't try to silence his voice. But Mr. Mir, you on the one hand, you sound absolutely حامد میر، ایک طرف تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو مکمل یقین ہے اور یہ واضح ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ریاست اور ایجنسیوں کے اندر کون ان حملوں کے ذمہ دار ہیں، لیکن دوسری طرف آپ ان الزامات سے پیچھے ہٹتے بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ نے حال ہی میں واشنگٹن پوسٹ میں وضاحت دی تھی کہ میں نے کبھی کسی کا یا کسی سیکیورٹی ایجنسی یا آرمی کا نام نہیں لیا. میں صحافیوں پر حملوں پر خاموش نہیں رہ سکتا. اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں اپنے سخت لہجے پر معذرت خواہ ہوں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ دباؤ میں ہیں اور اپنے کچھ سخت بیانات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. some of your more fiery statements. No, I am not backing off. You see, نہیں، میں پیچھے نہیں ہٹ رہا. دیکھیں، ایک قانونی پیچیدگی تھی میرے خلاف ایک درخواست میں جو گجرانوالہ میں دائر کی گئی تھی. درخواست گزار نے، جو ایک وکیل ہے، کہا تھا کہ حامد میر نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سمیت پاکستان کے سینئر جرنیلوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا، لیکن اپنی تقریر میں میں نے آرمی چیف کا نام نہیں لیا تھا. یہ ایک مسئلہ تھا، تو میں نے وضاحت دی کہ میں نے کبھی کوئی نام نہیں لیا. دوسری بات یہ تھی کہ مجھے لگا کہ شاید میرا لہجہ سخت تھا اور کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں پورے انسٹیٹیوشن پر الزام لگا رہا ہوں. تو میں نے اپنی پوزیشن کی وضاحت کی تھی. میں پورے انسٹیٹیوشن کو الزام نہیں دے رہا، بلکہ میں صرف چند افراد کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو میڈیا کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. who are trying to silence the voice of the media. Let me ask you this. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو اس بات کی مایوسی ہے کہ آپ کے ادارے جیو اور جنگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے؟ آپ پر پابندی لگ چکی ہے، آپ کو خاموش کر دیا گیا ہے. بحیثیت صحافی آپ سے آپ کا پلیٹ فارم کھو چکا ہے. اس سب سے آپ کتنے مایوس ہیں؟ You see, I will not make a wrong statement. Yes, certainly I am disappointed, but I can understand the circumstances. دیکھیں، میں غلط بات نہیں کروں گا. یقیناً میں مایوس ہوا ہوں، لیکن ان کی صورتحال سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میرے میڈیا گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان گزشتہ برس گرفتار ہوئے تھے، اور وہ ایک 3 دہائیوں پرانے کیس میں، جو بہت بڑا کیس نہیں ہے. 7 ماہ سے زیادہ عرصہ نیب کی حراست میں رہے. میرے خیال میں انہیں اس کے لیے گرفتار کیا گیا اور حراست میں رکھا گیا کہ وہ ہمیں کام میں آزادی دینا چاہ رہے تھے. ان کی پھر سپریم کورٹ سے ضمانت ہوئی، لیکن ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا. وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے، وہ پہلے ہی نشانے پر ہے. Then he got a bail from the Supreme Court of Pakistan, but his name was placed on the exit control list. He cannot leave Pakistan, so he is already on the gun point. تو میرے امپائر کے سر پر تو پہلے ہی بندوق رکھی ہوئی ہے. تو جب انہیں حامد میر پر پابندی لگانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے مجھ پر پابندی لگا دی. میں ان کی پرابلم سمجھ سکتا ہوں. Is there a climate? اگر صحافیوں اور صحافت کی بات کی جائے تو کیا پاکستان میں خوف کی فضا ہے؟ Yes, definitely there is a climate of fear in Pakistan. A lot of young journalists, they are very disappointed, and look at the state of. جی ہاں، بالکل پاکستان میں خوف کی فضا ہے. بہت سے نوجوان صحافی بہت مایوس ہیں. پاکستان میں آزادی صحافت کی صورتحال پر غور کریں. جب عمران خان سن 2018 میں وزیر اعظم بنے تھے، پاکستان ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس پر 139ویں نمبر پر تھا، اور آج سن 2021 میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان 145ویں نمبر پر ہے. تو پاکستان گزشتہ 3 سالوں میں 6 پوائنٹ نیچے گرا. انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مطابق پاکستان کا شمار صحافت کے لیے دنیا کے 5 خطرناک ترین ممالک میں ہوتا ہے. یہ پاکستان کی ساکھ اور پاکستان کی عالمی برادری میں ساکھ کے لیے اچھا نہیں ہے. پاکستان میں خوف کی فضا ہے، کیونکہ پاکستانی صحافی سمجھتے ہیں کہ صحافت اس ملک میں بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے. عمران خان کی حکومت اب کچھ میڈیا مخالف قوانین متعارف کروانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. Now they are planning to come up with some more anti-media laws, which is not acceptable to us. You seem to be laying. ایسا لگتا ہے کہ آپ براہ راست عمران خان پر الزام لگا رہے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ ماضی میں آپ عمران خان کے کافی قریب رہے ہیں. انہوں نے گزشتہ برسوں میں آپ کا دفاع کیا ہے، آپ کے ساتھ کام کیا ہے. ان گزرے برسوں میں آپ ان کی تعریف کرتے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ذاتی طور پر آپ پر پابندی لگوانا اور کیس چلوانا چاہتے ہیں؟
جس کے نتیجے میں آپ کو قید ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یہی چاہتے ہیں؟ This is a very tricky question, and it's very difficult question for me to respond, but I will try to respond very honestly. Imran Khan stood by me. یہ بہت الجھا ہوا سوال ہے. اس سوال کا جواب میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن میں پوری ایمانداری سے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. سن 2007 میں جب جنرل مشرف نے مجھ پر پابندی لگائی تھی تو عمران خان نے میرا ساتھ دیا تھا، اور بالکل اس وقت وہ پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے سب سے بڑے علمدار تھے. جی ہاں، میں نے انہیں اپنے ٹی وی شو میں بہت ٹائم دیا تھا کیونکہ وہ اپوزیشن میں تھے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ رویہ دوستانہ تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے، لیکن جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور میں نے سوالات اٹھانے شروع کیے تو، اور میں انہیں ملا بھی اور انہیں کہا کہ ان کی حکومت کو میڈیا کو آزادی دینی چاہیے کیونکہ پاکستان میں میڈیا کی آزادی کا سب سے زیادہ فائدہ انہیں ہی ہوا تھا، اور انہوں نے اتفاق کیا. لیکن بدقسمتی سے سن 2019 میں پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کا ایک انٹرویو میرے شو پر بین کر دیا گیا. پھر مختلف ٹی وی چینلوں پر کچھ اور اپوزیشن کے رہنماؤں پر بھی پابندی لگا دی گئی. تو ہم نے عمران خان پر تنقید شروع کی، اور میرا خیال ہے کہ وہ میری تنقید سے خوش نہیں تھے. اور آپ کے سوال کا دوسرا حصہ بہت اہم ہے. میرے خیال میں عمران خان میرے خلاف پابندی کے لیے براہ راست ذمہ دار نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ مجھے آف ایئر کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ماضی کے وزرائے اعظم کی طرح طاقتور وزیر اعظم نہیں ہیں. میرا خیال ہے عمران خان بے بس ہیں اور میری مدد نہیں کر سکتے. To be off-aired, but like the past prime ministers, he is not a very powerful prime minister, and I think he is helpless, and he cannot help me. Well, this gets to the root. یہ بات پاکستان کے دائمی مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہاں در حقیقت فیصلے کون کرتا ہے، ملک کو کون کنٹرول کر رہا ہے. ایسی آوازیں ہیں جو کہتی ہیں کہ عمران خان در حقیقت یا صاف طور پر کہا جائے تو کٹ پتلی ہیں. پاکستان میں اصل طاقت سیکیورٹی ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہے. کیا آپ کا بھی یہی نقطہ نظر ہے؟ Pakistan is viewed as a security state, and if you go through the autobiography of پاکستان کو سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور اگر آپ عمران خان کی سوانح حیات پڑھیں جو میں گزشتہ رات پڑھ رہا تھا اور جو عمران خان نے خود مجھے اپنے دستخطوں کے ساتھ تحفے میں دی تھی، اس میں عمران خان نے بڑے واضح الفاظ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ISI کے کردار کو تسلیم کیا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو میں اس میں سے کچھ سطریں پڑھ سکتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان ہی تھے جنہوں نے اپنی سوانح حیات میں لکھا کہ کوئی سیاستدان پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہرا نہیں سکا، اور انہوں نے ISI پر الزام لگایا کہ اس نے مشرف دور میں ان کے کچھ ساتھیوں پر دباؤ ڈال کر ان کی وفاداریاں تقسیم کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس وقت کی کنگز پارٹی مسلم لیگ کاف میں شامل ہو جائیں. اور آج کا المیہ یہ ہے کہ آج مسلم لیگ کاف عمران خان کی سب سے بڑی اتحادی ہے. them to change their loyalties and join the then King's Party, Pakistan Muslim League Q. And irony of the situation today, Pakistan Muslim League Q is the biggest ally of Imran Khan. So I think but you know many in Pakistan will listen to you. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ آپ کی بات سن کر کہیں گے کہ آپ عمران خان اور PTI کے خلاف ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں. اور جب آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ سینسرشپ اور صحافیوں پر حملوں کی صورتحال بدترین ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا. آپ کا اپنا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے. آپ برسوں پہلے اغوا ہوئے تھے اور تشدد کا نشانہ بنے تھے. آپ کم سے کم 2 مواقع پر قاتلانہ حملوں میں بال بال بچے تھے. کار بم اور آپ کے جسم پر گولیوں کی بارش یہ عمران خان کے اقتدار میں آنے سے بہت پہلے ہوا تھا. در حقیقت عمران خان کی حکومت قانون سازی کے ذریعے صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو آپ عمران خان کے دور کے بارے میں اس طرح بڑھا چڑھا کر بات کیوں کر رہے ہیں؟ No, I am not exaggerating. I am not exaggerating. If you talk to the Human Rights Minister of Imran Khan, Dr. Shiri Mazari, she will tell you that I tried my level best to cooperate with her to formulate the draft of the Journalist Protection Bill, which was presented recently
in the parliament and میں بڑھا چڑھا کر بات نہیں کر رہا. اگر آپ عمران خان کی انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گی کہ میں نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے ڈرافٹ کی تیاری میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی پوری کوشش کی جسے حال ہی میں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا. انہوں نے کئی بار کھلے عام کہا کہ حامد میر نے اس ڈرافٹ کی تیاری میں کیا مدد کی، اور میڈیا کی سب تنظیمیں عمران خان کی اس ڈرافٹ کی تیاری میں مدد کر رہی ہیں تاکہ صحافت کی آزادی کے لیے اچھا قانون پاس کیا جا سکے. لیکن دوسری طرف وہی حکومت جو آپ کے خیال میں ہم پر سینسرشپ نافذ کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے، ایک اور میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نامی قانون پر کام کر رہی ہے جس کے تحت میڈیا ٹریبیونل بنائے جائیں گے جن میں سخت سوال کرنے والے اور حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں پر کیس چلیں گے. دسیوں لاکھوں میں جرمانے ہوں گے اور 2 یا 3 سال تک کی قید بھی ہو سکتی ہے. تو بالکل ایک طرف عمران خان کی حکومت جرنلسٹ پروٹیکشن بل لا کر اچھا کام کر رہی ہے تو دوسری طرف وہ میڈیا ڈیولپمنٹ بل پر کام کر رہے ہیں جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی مکمل نفی ہے. تو یہ تضاد ہے. جہاں تک وہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل پر کام کر رہے ہیں ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں اور کریں گے، لیکن اگر وہ ہم پر میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کے ذریعے سینسرشپ نافذ کریں گے اور تمام اختیارات وزارت اطلاعات کے پاس ہوں گے اور جناب فواد چودھری پاکستان میں صحافیوں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے تو ہم ان پر تنقید کریں گے. make the legislation over journalist protection, we are supporting him and we will support him. But if he will impose censorship on us through Media Development Authority Bill and concentrate all the powers in the Information Ministry, and Mr. Fawad Chaudhry will be the person who will decide the fate of a journalist in Pakistan, and we will criticize him. We must end in a moment. میں کچھ ذاتی سوالات کے ساتھ انٹرویو ختم کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ اپنی زندگی کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں؟ میں نے آپ پر ماضی کے 2 قاتلانہ حملوں کا ذکر کیا. آپ آج کل زہریلے ماحول کی بات کرتے ہیں. کیا آپ اپنی اور اپنے خاندان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ Yes, you see, I am very much concerned about. جی بالکل، میں کافی عرصے سے اپنی ذاتی سیکیورٹی خطرے میں محسوس کرتا ہوں. میں نے اپنی فیملی سے پاکستان چھوڑنے کے لیے کہا تھا اور وہ چلے گئے. میری بیٹی اور بیوی پہلے ہی پاکستان چھوڑ چکی ہے. مجھے بھی کئی لوگوں نے پاکستان چھوڑنے کی صلاح دی تھی لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان سے نہیں جاؤں گا. They suggested me to leave Pakistan, but I decided that I will not leave Pakistan. And you have been a journalist. اور آپ فوجی آمریتوں، ملک میں ایمرجنسی اور انتہائی مشکل سیاسی حالات کے دوران صحافی اور رپورٹر رہے ہیں. آپ کے ملک میں آج کل کیا صورتحال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت وہاں شدید خطرے میں ہے؟ Is really in grave danger. When I was born in Pakistan, a military general Ayub Khan was ruling Pakistan. When I started my school education. میری پیدائش کے وقت ملک میں فوجی عامر ایوب خان کی حکومت تھی. جب میں نے اسکول شروع کیا جنرل یحییٰ خان اقتدار میں تھے. کالج گیا تو جنرل ضیاء کی حکومت تھی. جب میں نے جرنلزم شروع کیا جنرل ضیاء کی حکومت تھی. مجھ پر پہلی بار پابندی جنرل پرویز مشرف نے لگائی. تو میری زندگی اور میرا کام پاکستان میں فوجی آمروں کے سائے میں رہا ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی بالادستی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. اسی لیے ہم پاکستان میں حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کے بانی محمد علی جناح ایک ڈیموکریٹ تھے اور میں ان کا ایک پیروکار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو ہم سے میڈیا کی آزادی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے دشمن ہیں، محمد علی جناح کے دشمن ہیں. Trying to snatch media freedom from us are enemies of Pakistan, are enemies of Muhammad Ali Jinnah. Hamid Mir, we must. حامد میر، ہم یہاں بات ختم کریں گے. ہارٹ ٹاک میں آنے کا بہت شکریہ. Thank you.